आसम ने मेहनत मजदूरी करके अपने दो छोटे भाइयों को तालीम दिलवाई। एक भाई बैंक मैनेजर बन गया, जबकि दूसरा भाई मशहूर वकील बन चुका था। आसम को कैंसर हुआ तो वो माली मदद मांगने के लिए अपने मैनेजर भाई के पास गया, तो उसने इनकार कर दिया। दूसरे भाई के दरवाजे पर गया तो वकील साहब ने भी मदद ना की। आसम को अपने दोनों भाइयों के रवैये पर बहुत अफसोस हुआ और उसे वो दिन याद आया जब इसके भाई स्कूल में पढ़ते थे और महंगी स्कूल की फीस अदा करने के लिए आसम दिन रात मजदूरी करता। ईंटें उठाने से इसके हाथ जख्मी हो जाते थे। खैर, दोनों भाइयों से मायूस होकर वो घर वापस आया और अपनी बीवी को वसीयत की कि मेरी मर्ज रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। अगर कल को मेरी वफात हो जाए तो किसी से कफन या पैसे लेने की ज़रूरत नहीं। जिन लोगों ने ज़िंदगी में मेरी मदद ना की, मैं नहीं चाहता कि मरने के बाद उनके पैसों से या उनके कफन से मुझे कब्र में उतारा जाए। तकरीबन 17 दिन बाद आसम की वफात हुई तो बीवी ने वसीयत के मुताबिक संदूक में से पुराना सा कुर्ता निकाला और कफन की बजाय अपने शोहर को वह कुर्ता पहना दिया। आसम के दोनों भाई कफन दफन का इंतज़ाम करने के लिए आए तो इसकी बीवी ने फौरन, वो दिन आसम भला कैसे भूल सकता था जब इसे बताया गया कि इसके बाप के साथ हादसा पेश आया है। आसम का बाप एक कंपनी में मुलाजिम था। वो कंपनी पहाड़ों को काट कर तांबा निकालती थी। वो जफाकश मजदूर था, दिन रात मेहनत करता था। इसकी ख्वाहिश थी कि इसके बच्चे पढ़ लिख जाएं। यह हादसा हनीफ बख्श के साथ रात के वक्त पेश आया था जब इसकी टीम तांबा निकालने में मसरूफ़ थी। वो एक कान के अंदर घुसे थे। एक भारी पत्थर कान के आगे आ गया। हनीफ बख्श समेत 4 मजदूर अंदर फंस चुके थे और 4 घंटे मसलसल कोशिश के बाद इनको निकाला गया। 4 में से 3 मजदूरों की वफात हुई, जबकि जख्मी हालत में हनीफ बख्श को अस्पताल लाया गया। आसम इस वक्त घर में मौजूद था जब इसे फ़ोन करके बताया गया कि इसका बाप अस्पताल में है, इसके साथ हादसा पेश आया है। यह सुनकर आसम के रोंगटे खड़े हो गए। वो अपने कानों पर यकीन नहीं कर रहा था। वो घर से जाने लगा तो माँ इससे पूछ रही थी कि क्या हुआ है, लेकिन इसने अपनी माँ को कुछ ना बताया और सीधा अस्पताल चला गया। इसका बाप अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। इसकी हालत बहुत ख़राब थी। जब हनीफ बख्श को इस बात का यकीन हो गया कि वो कुछ लम्हों का मेहमान है, तब इसने अपने बड़े बेटे आसम को अपने पास बुलाया और कहने लगा, बेटा, मुझे इस बात का इल्म है कि मेरा आखिरी वक्त करीब आ चुका है। बेटा, मैंने सारी ज़िंदगी शराफत में गुजारी, कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं की, ना किसी का दिल दुखाया, ना ही धोखा दिया। बस एक बात का मुझे बहुत अफसोस है। मेरा यह ख्वाब था कि मेरे बच्चे आला तालीम हासिल करें। मैंने तुझे पढ़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तूने स्कूल ना जाने की कसम खाई हुई थी। मैंने तुम्हें सज़ा भी दी, बहुत मारा। मैं तुम्हारी भलाई चाहता था, तुम्हें पढ़ाना चाहता था, लेकिन इसके बावजूद तुम स्कूल से दूर रहे और 8वीं जमात से आगे ना पढ़ सके। मगर मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि अपने दोनों भाइयों को ज़रूर पढ़ाना। वो स्कूल से मोहब्बत करते हैं, पढ़ाई में भी काफ़ी लायक हैं, लिहाजा अपने छोटे भाइयों को बाप बनकर पालना। इन्हें किसी किस्म की कमी महसूस ना होने देना। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये अधूरा ख्वाब तुम पूरा करोगे। ये अल्फाज कहते हुए उसकी आंखें बंद होने लगी। आसम ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया, मगर डॉक्टर के आने से पहले ही वो मर चुका था। आसम अपने बाप की जुदाई पर बहुत रोया। ये एक नागहानी मौत थी जिसके बारे में कभी इसने सोचा नहीं था। वो पढ़ाई में इतना लायक नहीं था, इसलिए आगे ना पढ़ सका। मगर इसके बाप ने जब भी इस पर सख्ती की थी, इसे डंडों से मारा था, वो झुक कर अपने बाप के सामने खड़ा हो जाता था। कभी भी बाप के सामने उफ तक न की, क्योंकि वह अपने बाप की इज्जत करता था, उनसे मोहब्बत करता था। वो जानता था इसका बाप दिन रात मजदूरी करता है, लिहाजा रात के वक्त जब इसका बाप नींद की हालत में होता तो वह अपने बाप के पैरों में बैठ जाता और अपने बाप के पैर दबाता तो इसका बाप नींद से बेदार हो जाता। हनीफ बख्श को इस बात का अंदाज़ा था कि आसम मेरा वफादार है, मेरा सबसे अच्छा बेटा है। काश वो पढ़ लिख जाता, मगर शायद किस्मत में नहीं लिखा था। लेकिन वो अपने छोटे बेटों से इस बात की उम्मीद रखता था कि वो पढ़ाई में आगे आएंगे। आसम ने अपने बाप से वादा किया कि मैं अपने छोटे भाइयों को जान से भी ज़्यादा अजीज़ रखूँगा और इनको ज़रूर पढ़ाऊँगा। वालिद की वफ़ात के बाद इसने अपने वालिद की तदफीन की। फिर वो काफ़ी देर तक अपने बाप की कब्र पर बैठा रोता रहा। लोगों ने कोशिश की कि इसे साथ ले जाएं, लेकिन आसम ने तमाम लोगों से दरख्वास्त की कि मैं कुछ लम्हे यहाँ अकेला रहना चाहता हूँ, मुझे थोड़ी देर अकेला अपने बाप के साथ रहने दो। लोग वापस चले गए, लेकिन आसिम
قبرستان میں بیٹھا رہا۔ اس نے اپنے دونوں بھائیوں وقار اور افتخار کو گلے سے لگایا، ان سے کہا کہ میں تمہارا باپ ہوں، میرے ہوتے ہوئے کبھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وقار اس وقت 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا، جبکہ افتخار 6ٹھی جماعت کا اسٹوڈنٹ تھا۔ کچھ عرصہ وہ اسکول نہ جا سکے کیونکہ وہ اپنے والد کی وفات پر گہرے رنج اور غم میں مبتلا تھے، مگر اس کے بعد عاصم اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ اسکول گیا۔ ماسٹر صاحب سے بات کی، انہیں بتایا کہ میرے بھائی اپنے باپ کی وجہ سے بہت پریشان تھے، کچھ دنوں تک وہ اسکول نہ آ سکے، لیکن اب وہ کبھی چھٹی نہیں کریں گے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اس نے ماسٹر صاحب کو یہ بھی بتایا کہ میرے باپ کی بہت بڑی خواہش تھی کہ میرے یہ دونوں بھائی تعلیمی میدان میں آگے آ جائیں، اور میں اپنے والد کی یہ ادھوری خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ ماسٹر صاحب نے عاصم سے یہی کہا کہ تمہارے بھائی پڑھائی میں بہت اچھے ہیں، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ یہ دلچسپی سے پڑھتے ہیں، مجبوری کی حالت میں چھٹی کرتے ہیں، ورنہ یہ بچے کبھی چھٹی نہیں کرتے، اور مجھے اس بات کی بھی امید ہے کہ اگر یہ اسی طرح محنت اور لگن سے پڑھتے رہے اور کام کرتے رہے تو ایک نہ ایک دن اپنے باپ کی یہ خواہش پوری کریں گے اور کامیاب ہو جائیں گے۔ عاصم کو یہ جان کر کافی خوشی ہوئی، بھائیوں کی طرف سے وہ مطمئن تھا، لیکن اب اپنی ماں کی وجہ سے پریشان تھا، کیونکہ اچانک اپنے والد کی وفات کی وجہ سے اس کی ماں صدمے میں تھی۔ عاصم اپنے بھائیوں کو سنبھال رہا تھا، ساتھ ساتھ اپنی ماں کا بھی سہارا بن رہا تھا۔ اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے وہ کھانا کھلاتا تھا۔ کئی دن تک اس کی ماں ہسپتال میں رہی، پھر جب وہ گھر آئی تب بھی اس نے ماں کی بھرپور خدمت کی۔ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ ماں کے کمرے میں آتا تھا، اسے دودھ پیش کرتا تھا، اس کے پاؤں دباتا۔ وہ ہمیشہ اپنی ماں سے یہی کہتا کہ مجھے خدمت کا موقع دیجیے۔ ابا تو مجھے خدمت کا موقع نہیں دیتے تھے اور ناراض رہتے تھے، اور وہ جب سو جاتے تب نیند کی حالت میں میں ان کے پیر دباتا تھا، جس سے مجھے دلی سکون ملتا تھا۔ اس کی ماں شفقت سے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور روتے ہوئے یہی کہتی کہ بیٹا تو میرا فخر ہے، فخر تو میرا سب سے اچھا بیٹا ہے، تیرا باپ تم پر راضی تھا اور میں بھی تم پر راضی ہوں۔ بس میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کسی ایسی آزمائش میں نہ ڈالے، کیونکہ زندگی میں کبھی کبھی ایسے معاملات پیش آتے ہیں اور ایسی آزمائشیں آتی ہیں جن میں انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے، اس کے اپنے اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ تمہارے بھائی جن سے تم اتنی محبت کرتے ہو، ان کے دلوں میں بھی تمہارے لیے محبت اور احترام جاری رہے، اور وہ اس حقیقت کو سمجھے کہ تم اپنے بھائیوں کے لیے کتنا مہربان ہے اور قربانیاں دے رہا ہے۔ عاصم نے اپنی ماں سے یہی کہا کہ ماں جی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرے دونوں بھائی بہت اچھے ہیں، جب یہ پڑھ لکھ کر بڑے آدمی بن جائیں گے تب میں شہزادوں کی کسی زندگی گزاروں گا، مگر ان کی پڑھائی تک میں اپنی یہ محنت جاری رکھوں گا۔ جب تک یہ تعلیم حاصل نہیں کر لیتے میں چین سے بالکل نہیں بیٹھوں گا۔ یہ جمعے کی رات تھی، فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے وہ اپنی ماں کے کمرے میں آیا، پھر آواز دے کر ماں سے کہنے لگا کہ ماں جی اٹھ جائیں، فجر کی اذان ہو چکی ہے، نماز ادا کریں، اس کے بعد آپ کو میں نے دعائی بھی دینی ہے۔ 2-3 بار اس نے ماں کو آواز دی، لیکن اس کی ماں نے کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑا سا وہ پریشان ہوا اور پھر ہاتھ سے ماں کو جگانے کی کوشش کی، لیکن اس کی ماں ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس کی ماں اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ فجر کے وقت ہی وہ داڑے مار مار کر رونے لگا۔ باپ کی وفات کے 2 ماہ بعد اس کی ماں اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ محلے والے اس کے گھر میں جمع ہونے لگے۔ محلے کے لوگوں نے دیکھا کہ عاصم کی ماں کی وفات ہو چکی ہے اور وہ ماں کے سرہانے بیٹھ کر رو رہا ہے۔ لوگوں نے اسے سنبھالا، پھر ماں کی میت سے دور لے گئے۔ ماں کی وفات کے بعد عاصم اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ اسے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے سر پر آسمان نہیں، اور جیسے اندر سے خالی ہو چکا ہو، بالکل نکارا ہو چکا۔ ان حالات میں بھی وہ اپنے دونوں بھائیوں کو سنبھال رہا تھا، ہمیشہ ان کو تسلی دیتا کہ تم لوگ اپنی پڑھائی پر توجہ دو، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارا باپ میں ہوں اور تمہاری ماں بھی میں خود ہوں، جب تک زندہ رہوں گا تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ دونوں بھائی وقار اور افتخار اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے تھے جن کا اتنا اچھا بھائی تھا جو ان کا اتنا خیال رکھتا تھا۔ عاصم نے اپنے بھائیوں کی خاطر مزدوری کرنا شروع کی۔ شروع میں تو وہ مزدور تھا، لیکن پھر خود مستری بن گیا، مکانات کی تعمیر کرنے لگا۔ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا، مگر چونکہ وہ جوان تھا اس لیے اپنے بھائیوں کی خاطر یہ کام کر رہا تھا۔ بھائیوں کی پڑھائی کے لیے وہ ٹیوشن کی فیس کے لیے پیسے جمع کرنے کے لیے اسے اضافی وقت بھی لگ رہا تھا۔ ٹھیکیدار اس پر حیران تھا
کبھی کبھی ٹھیکیدار ان سے کہتا کہ تم انسان ہو یا پھر مشین؟ میرے خیال میں 8 گھنٹے مزدوری بہت زیادہ ہے، لیکن تم رات گیر تک کام کرتے ہو، تھوڑا آرام کر لیا کرو، اپنی صحت کا خیال رکھو۔ جس پر وہ ٹھیکیدار کو بتایا کہ مجھ پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، میں اپنی یہ ذمہ داری ادا کر رہا ہوں۔ رات 11 بجے تک وہ ایک مکان کی تعمیر کر رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے مزدوروں کو دیکھا جو کافی تھک چکے تھے، اور مزدوروں کی خاطر اس نے کام بند کر دیا۔ اور جب واپس گھر آ رہا تھا تب اس نے ایک عجیب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایک نوجوان لڑکی ویران سڑک پر بھاگ رہی تھی، جبکہ کچھ فاصلے پر کچھ لوگ اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ لڑکی نے اپنے آپ کو کھیت میں چھپا لیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد 3 شخص جو اس لڑکی کا پیچھا کر رہے تھے وہ لڑکی کو تلاش کرتے ہوئے سامنے آئے۔ انہوں نے عاصم سے بھی پوچھا کہ ایک لڑکی ہے جس نے سرخ لباس پہنا ہے، کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ عاصم نے جھوٹ بولا اور کہا ہاں میں نے دیکھا ہے، وہ سامنے جو کچا راستہ ہے وہ اس کی طرف جا رہی تھی اور تیز بھاگ رہی تھی۔ انہوں نے جیسے ہی سنا تو اس کچے راستے کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر جب وہ کافی دور چلے گئے تب عاصم اس لڑکی کے قریب آیا اور آواز دے کر کہا کہ فصل سے باہر آ جاؤ کیونکہ وہ چلے گئے ہیں۔ وہ ڈری اور سہمی ہوئی تھی، پسینے سے شرابور تھی۔ یہ ایک 19 سالہ لڑکی تھی جو بہت حسین اور جمیل تھی۔ عاصم اس سے پوچھنے لگا کہ تم کون ہو اور یہ تمہارا پیچھا کیوں کر رہے تھے؟ لڑکی نے کانپتے ہوئے انہیں بتایا کہ آپ مجھے یہاں سے لے جائیں، میں آپ کو سب تفصیل کے ساتھ بتاؤں گی، مگر فی الحال مجھے پناہ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ مجھے پناہ دے دیں تو زندگی بھر آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی، بس ایک رات کی پناہ دے دیں۔ عاصم اس لڑکی کو اپنے گھر لے آیا، جبکہ اس کے دونوں بھائی اس وقت سو رہے تھے۔ لڑکی نے بتایا کہ میرا نام زینت ہے، میں جھگی میں رہنے والی ہوں۔ سر پر چوڑیوں کا ٹوکڑا اٹھا کر گھر گھر جاتی تھی اور چوڑیاں فروخت کرتی تھی۔ ایک دن جھگی میں کچھ لوگ آئے، میرا باپ اور بھائی سے گفتگو کرنے لگے۔ انہوں نے مجھے اور میری ماں کو دوسری جھگی میں بیچ دیا۔ میں کچھ نہیں جانتی تھی کہ یہ کون لوگ ہیں اور کہاں سے آئے ہیں، مگر ان کی گفتگو میری ماں بڑے ہی غور سے سن رہی تھی، بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیسے جیسے میری ماں ان کی گفتگو سنتی گئی، اس کے چہرے کا رنگ اترتا جا رہا تھا۔ بعد میں میری ماں نے مجھے بتایا کہ وہ لوگ تمہارے خریدار تھے، تیرا بغیرت باپ اور بھائی تیرا سودا کر رہا تھا، انہوں نے تمہاری قیمت 5 لاکھ لگائی۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی سگا باپ بھی اپنی بیٹی کو فروخت کر سکتا ہے۔ مانا کہ ہم جھگی والے ہیں، لیکن میں ان کی بیٹی تھی، میں بھی انسان تھی، کوئی بھیڑ بکری تو نہیں تھی جو میرا سودا کر رہے تھے۔ یہ سن کر میں کافی پریشان ہوئی اور رونے لگی۔ میری ماں نے مجھے چپ کروایا اور کہا کہ فکر نہ کرو، تمہاری ماں تمہاری مدد ضرور کرے گی۔ تم ایسا ظاہر کرو کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، کیونکہ اگر تو اپنے والد اور بھائی کے سامنے روئی تو وہ سمجھ جائیں گے کہ ہم ان کے ارادوں سے آگاہ ہو چکے ہیں، یا پھر ہم نے ان کی باتیں سن لی ہیں۔ لہٰذا بالکل نارمل ہو جاؤ، اس میں ہماری بہتری ہے۔ مجھے تمہارے باپ اور بھائی پر پہلے ہی شک تھا اور میں ان کے ارادوں سے واقف تھی، اور اب یہ لوگ کھل کر سامنے آ چکے ہیں۔ ماں میرے لیے پریشان تھی۔ اسے پریشانی اس بات کی تھی کہ میری بیٹی کا اس دنیا میں میرے سوا کوئی نہیں، تو وہ اپنی بیٹی کو کس کے حوالے کرے گی؟ جبکہ وہ اپنے باپ اور بھائی سے محفوظ نہیں تو پھر کہاں جائے گی؟ یہ رات میری اور میری ماں کی مشکل ترین رات تھی۔ میں ساری رات سو نہ سکی۔ میری ماں ساری رات میرے لیے دعا کرتی رہی کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے بھائی اور باپ کے شر سے محفوظ رکھے۔ معاہدے کے مطابق انہوں نے آدھی قیمت میرے باپ کو ایڈوانس دی تھی، اور آدھی قیمت یعنی 2.5 لاکھ روپے انہوں نے اگلی رات میرے باپ اور بھائی کو دینی تھی، جس رات وہ لوگ ان اجنبیوں کے حوالے مجھے کریں گے۔ ماں چونکہ اس سارے منصوبے سے واقف تھی، لہٰذا اگلی رات ان کے آنے سے پہلے ماں نے مجھے گھر سے فرار کا راستہ دکھایا، روتے ہوئے مجھ سے گلے سے لگایا اور کہا بیٹی، ہمارا اس دنیا میں کوئی نہیں سوائے اللہ کے، لہٰذا تو اللہ کے حوالے۔ میری بیٹی، تو ہمیشہ گناہوں سے پاک رہی، کسی اجنبی کی طرف نہ دیکھا، حلال کھایا، وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا اور تمہاری حفاظت کرے گا۔ ماں نے دعاؤں کے ساتھ مجھے رخصت کیا، جبکہ جاتے وقت وہ رو رہی تھی۔ اس نے جھگی کی پچھلی طرف سے مجھے راستہ دکھایا اور کہا کہ بھاگ جاؤ، پھر میں نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد ہی میرے بھائی اور والد کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ ماں نے مجھے فرار کر دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ انہوں نے ماں کے ساتھ کیا سلوک کیا، ماں کو مار دیا یا نہیں، میں کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن وہ میرا پیچھا کرنے لگے۔ میرا چچا، بھائی اور باپ میرے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ میں ایک ویران جگہ پر آئی فصل میں اپنے آپ کو چھپا لیا
اور باقی کی کہانی آپ جانتے ہیں۔ عاصم نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ زینت نے رو کر کہا کہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، نہ ہی اس دنیا میں میرا کوئی اپنا ہے۔ میں ماں کے پاس بھی واپس نہیں جا سکتی کیونکہ وہ مجھے فروخت کر دیں گے۔ عاصم تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر زینت سے کہا کہ مجھ سے نکاح کرو گی، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ زینت نے کہا کہ یہ میری خوش قسمتی ہوگی کہ اگر آپ میرے شوہر بن گئے، میں تو آپ کے لائق بھی نہیں۔ عاصم نے کہا کہ ایسی بات نہیں، میں بھی تمہاری طرح عام آدمی ہوں، کوئی مالدار نہیں۔ صبح ہوتے ہی عاصم نے زینت سے نکاح کیا، مگر وہ لوگ زینت کو تلاش کرتے ہوئے عاصم کے گھر بھی پہنچ چکے تھے۔ وہ عاصم کو دھمکی دے رہے تھے کہ زینت کو ہمارے حوالے کرو ورنہ ہم تمہیں جان سے مار ڈالیں گے اور تمہارے دونوں بھائیوں کو بھی نقصان پہنچائیں گے۔ عاصم ان کی دھمکی میں نہ آیا اور ٹھیکیدار کو اپنا سارا مسئلہ بیان کیا۔ ٹھیکیدار نے عاصم کو تسلی دی کہ ایک پولیس انسپکٹر میرا دوست ہے، وہ ہماری مدد کرے گا۔ ٹھیکیدار کی مدد کے ذریعے ان تینوں کو گرفتار کروایا گیا اور ان کی گرفتاری کے بعد زینت نے سکھ کا سانس لیا اور پھر خوشبو نے اپنی ماں کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ محلے کے لوگ جانتے تھے کہ خوشبو اور اس کی ماں جھکی والی ہیں اور وہ لوگ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، مگر عاصم نے انہیں عزت دی اور عاصم یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ انسان چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، بس اس کا کردار ہے جو اسے چھوٹا یا بڑا بناتا ہے۔ عاصم نے محنت جاری رکھی اور وہ خوش تھا کہ زینت کی صورت میں اسے ایک اچھی ساتھی مل چکی تھی۔ عاصم کی محنت رنگ لائی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے دونوں بھائی اپنی کلاسز میں ٹاپ کرتے رہے اور یوں ان کی تعلیم مکمل ہوئی۔ اس کا ایک بھائی وقار بینک مینیجر کی پوسٹ پر بھرتی ہوا۔ یہ دن عاصم کی زندگی کا سب سے یادگار دن تھا۔ کچھ عرصہ بعد اس کا دوسرا بھائی افتخار، اس نے LLB مکمل کیا اور پھر ایک کامیاب وکیل بن گیا۔ دونوں بھائیوں کے اچھے اچھے خاندانوں میں رشتے ہوئے، مگر جب محلے والوں نے وقار کی بیوی کو بتایا کہ عاصم کی بیوی ایک جھگی میں رہنے والی عورت ہے، اس کا رویہ زینت اور اس کی ماں سے بالکل خراب ہو گیا۔ قندیل نے اپنے شوہر وقار سے بات کی اور اسے کہا کہ ہم اس گھر میں اب نہیں رہ سکتے کیونکہ ہمارے خاندان کا ایک نام ہے، مرتبہ ہے۔ جب ہمارے خاندان والوں کو اس بات کا علم ہوگا کہ ہم جھگی والوں کے ساتھ رہ رہے ہیں تو پھر ان کو بھی غصہ آئے گا اور ہماری خاندان میں بدنامی بھی ہوگی، لہٰذا آپ ابھی سے الگ رہائش کا بندوبست کریں۔ وقار نے ایک الگ گھر کرائے پر لیا اور اپنی بیوی کو لے کر روانہ ہوا۔ اس کے بعد افتخار کی بیوی نے بھی اپنے شوہر پر زور دیا کہ میرے خاندان بھی کسی سے کم نہیں، ایسی عورت اس کی ماں کے ساتھ ہم بھلا کیسے رکھ سکتے ہیں جنہوں نے آدھے سے زیادہ زندگی جھگی میں گزاری ہو۔ افتخار بھی اپنی بیوی کے ساتھ لے کر وہاں سے چلتا بنا۔ شروع میں وہ کرائے کے مکان میں رہتے، لیکن کیونکہ پیسوں کی ریل پیل تھی، کافی دولت تھی اس کے پاس، لہٰذا انہوں نے اپنا گھر بھی خرید لیا۔ عاصم اب بیمار رہنے لگا تھا، دن بدن کمزور ہو رہا تھا، حتیٰ کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ اس کی بیوی زینت کے پاس جو کچھ بھی تھا اس نے شوہر کے علاج پر لگا لیا۔ پھر ایک دن ٹیسٹ کرنے پر پتہ چلا کہ عاصم کو بڑی آنت کا کینسر ہے اور اس کے علاج کے لیے کافی پیسوں کی ضرورت ہے۔ عاصم اپنے بھائیوں سے ناراض تھا کیونکہ وہ اسے چھوڑ کر جا چکے تھے، حالانکہ عاصم نے انہیں منع کیا تھا کہ مجھے اکیلا مت چھوڑو، مگر انہوں نے بڑے بھائی کی بات پر عمل نہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کے دونوں بھائی اس کی مدد کر سکتے ہیں، دولت مند ہیں، لیکن وہ ان کے دروازے پر کبھی نہ گیا۔ زینت چونکہ اپنے شوہر سے بے حد محبت کرتی تھی، لہٰذا ہاتھ جوڑ کر اس نے اپنے شوہر کی منت کی کہ خدا را، آپ کے علاوہ ہمارا کوئی بھی نہیں، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ آپ کی زندگی ہمارے لیے اہم ہے، لہٰذا اپنے بھائیوں کے پاس جائیں، ضد چھوڑ دیں اور ان کو بتائیں کہ آپ بیمار ہیں، آپ کو کینسر ہے، علاج کے لیے ان سے مدد مانگیں۔ بیوی کی ضد پر عاصم اپنے بھائی وقار کے پاس گیا، اپنا مسئلہ بتایا، لیکن عاصم حیران ہوا کہ وقار نے مدد سے انکار کیا۔ اس نے کہا کہ میرا پاس اضافی رقم فی الحال نہیں، جیسے ہی پیسوں کا بندوبست ہوگا میں آپ کی مدد کروں گا، مگر یہ جھوٹا وعدہ تھا اور عاصم روتا ہوا وہاں سے واپس آیا۔ پھر افتخار کے دروازے پر گیا تو اس نے بھی یہی کہا اور اپنی مجبوریاں بتائیں۔ عاصم حیران تھا کہ انہوں نے کروڑوں روپے کے گھر بنا لیے، شہر میں کئی پلاٹ بھی خرید لیے، لیکن بھائی کے علاج کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں۔ کتنے کم ظرف لوگ ہیں یہ، اور میں ان کی خاطر خون پسینہ بہاتا رہا، مشقت کرتا رہا، ان کی پڑھائی کے لیے محنت کرتا رہا، اور وہ اپنے بھائی سے مایوس ہو چکا تھا۔
واپس گھر آیا اور اپنی بیوی زینت سے کہا کہ میری بات غور سے سنو، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اگر میری وفات ہو جائے تو میرے بھائیوں یا محلے والوں سے کفن دفن اور پیسے لینے کی ضرورت نہیں، مجھے ایک سادہ سے کرتے میں دفن کر دینا، اور اگر مولوی صاحب ضد کرے کہ کفن ضروری ہے تو میرا یہ تحریر ان کو دکھا دینا جو میں نے وصیت میں لکھوائی ہے، اور اس تحریر پر میرے دستخط موجود ہیں، اور تم میری بیوی ہے، میری وصیت پر ضرور عمل کرنا۔ میں نہیں چاہتا جن لوگوں نے میری زندگی میں مجھے فراموش کیا، میری مدد نہ کی، مرنے کے بعد میرے جنازے کے وارث بن جائیں اور مجھے کفن پہنائیں۔ زینت نے اپنے شوہر کے منہ سے جب یہ الفاظ سنے تو رونے لگی۔ چند دن بعد عاصم کی طبیعت زیادہ خراب ہوگی، جس کی وجہ سے ان کی وفات ہوگی۔ بڑے بھائی کی وفات کی خبر سن کر اس کے دونوں بھائی دوڑے چلے آئے، کیونکہ وہ دولت کی ہوس میں اندھے ہو چکے تھے، لیکن اب بھائی کی اچانک موت کی خبر سن کر اب وہ پچھتا رہے تھے کہ انہوں نے بھائی کی مدد نہ کی، حالانکہ ان کا بھائی تو شدید بیمار تھا اور چند دن کا مہمان تھا۔ جب وہ کفن دفن کا انتظام کرنے لگے تو زینت آگے آئی اور اپنے شوہر کی وصیت دکھائی۔ زینت نے اپنے شوہر کی وصیت کے مطابق ایک صندوق میں سے پرانا سا سفید رنگ کا کرتا نکالا اور غسل کے بعد مولوی صاحب سے کہا کہ میرے شوہر کو یہ پہنا دیں۔ اس کے بعد عاصم کو یہ کرتا پہنا کر دفنا دیا گیا۔ یہ اپنی نوعیت کا عجیب و غریب جنازہ تھا جو بغیر کفن کے تھا۔ وقار اور افتخار اپنے کیے پر پشیمان تھے، وہ اپنے محسن بھائی کو کھو چکے تھے، مگر اب پچھتانے سے کچھ بھی حاصل نہیں تھا۔ قدر کریں ان لوگوں کی، ان رشتوں کی جنہوں نے آپ سے وفا کی، آپ کا ہمیشہ ساتھ دیا، کیونکہ جب آپ اپنوں کی قدر نہیں کرتے تو پھر ہائی آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ دوستوں، مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔